अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद ईमान को ज़ईफ यानी कमज़ोर करता जाता है। हसद करने वाला अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है और अल्लाह के कहर व गज़ब का निशाना बनता रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हासिद मेरी नेमतों के दुश्मन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है। अल्लाह से ज्यादा बंदे को भला कौन समझता है? वही अल्लाह इंसाफ का अलंबरदार है। नेमतों की तकसीम में किस्मत का इंसाफ अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। इसका इकरार हम ईमान में करते हैं जब हम पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही। जब हम वल कद्र खैरिही कहते हैं व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, तो कद्र का मतलब तकदीर, तो तकदीर पर हम ईमान लाते हैं और तकदीर को बनाने वाला अल्लाह बजाते खुद है। अगर हम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हैं तो फिर ईमान ही नहीं है, क्योंकि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही तकदीर पर ईमान ही नहीं है। जब तकदीर पर ईमान ना हुआ कि अल्लाह की तकसीम का मतलब है, अल्लाह की तकसीम पर राजी होने का मकसद है तकदीर पर ईमान लाना। तकदीर जो अल्लाह ने बनाई है, मुकद्दर जो बना रखा है, वो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह से बेहतर हमें कौन जानता है? तो इसलिए फिर बंदे का ईमान ही जाता रहता है जब बंदा हसद करता है, अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होता। तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही ईमान मुफस्सल में वल कद्र खैरिही जब पढ़ता है व शर्रिही, तो तकदीर में अच्छा और बुरा जो भी लिखा है फिर उसका बंदा इनकार कर जाता है। तो अल्लाह ताला फिर बंदे से नाराज हो जाता है। याद रखें कि अल्लाह ताला बंदे पर जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह तो प्यार करता है बंदों से। अल्लाह ताला तो खुद ही फरमाता है कि ना मेरे कौल में तगय्युर है, ना तबद्दुल है, और ना मैं बंदों पर जुल्म करता हूं। तो फिर क्यों बंदा अल्लाह की नेमतों पर जलता है? ये हसद बंदे की जहालत की वजह से है और बंदे का अपने भाई पर जुल्म है। जो हसद करता है वो दूसरे पर जुल्म करता है, जालिम है। और याद रखें कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि वो हसद की वजह से दूसरे का हिस्सा खाने के लिए दूसरे के मरने का इंतजार करते रहते हैं, कब ये मरे और इसका माल विरासत मुझे मिले। ये सब हसद जो है तबाही बर्बादी लाता है। खाने पीने की चीजें, निकाह, मकान, लिबास, दौलत, अजमत, ओहदा, इल्म, जमीन, जायदाद, औलाद वगैरह, इन सब पर हसद लोग करते हैं। सूरत फलक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जब वो हसद करने लगे। गौर करें, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बतला दिया है कि जो हासिद होता है उसका शर इतना बड़ा होता है कि उसके शर से अल्लाह ही बचा सकता है। इसलिए फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिद के शर से अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। हसद इतना बड़ा गुनाह है जिससे अल्लाह ही बचा सकता है। इसलिए
حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ خود بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، بلکہ اس نے تو رزق کی تقسیم خود ہی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری ہر جاندار کی میرے اوپر ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں رزق دوں گا۔ جب اس نے رزق کی ذمہ داری لے لی، اب خود سمجھیں پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں تو بس اس کی تسبیح کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو وہ چاہتا ہے۔ رزق تو ملتا رہے گا، وہ انتظام ہوتا رہے گا، اگر ہم اللہ کے ساتھ منسلک رہیں گے، اس کے حکم کو مانتے رہیں گے، تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے حسد کرنے والا اللہ کی رزق کی تقسیم پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ اللہ کو استغفر اللہ انصاف کرنے والا نہیں سمجھتا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان مفصل کے حساب سے وہ ایمان کا انکار کر کے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یہ پھر بندے کے لیے بدبختی ہے اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی ہے جو بندہ خام خواہ حسد کر کے لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حسد کنجوس بھی بندے کو کر دیتا ہے، کیونکہ بندے کے اندر کے ظرف کو حسد تنگ کر دیتا ہے۔ بندہ سخی نہیں بن سکتا، سخاوت جاتی رہتی ہے، دوسروں پر رحم کرنے کا جذبہ بھی نہیں رہتا۔ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں نا، قیامت کے دن انہیں زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے والا قیامت کے دن کہے گا، یاد رکھیں کہ شکر نہ ادا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بندہ قیامت کے دن کہے گا کاش مجھے ذرا بھر نعمت نہ دی گئی ہوتی، کیونکہ ان نعمتوں کی شکل، وہ کہے گا ان نعمتوں کی مجھے شکل ہی نہ دکھائی گئی ہوتی، یعنی قیامت کے دن کہے گا یہ نعمتیں مجھے نظر ہی نہ آتی۔ شکر کرنا نعمت کا کتنا بڑا کام ہے، یہ بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر شکر کیا کرتے تھے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اس کے علاوہ جو نفل چیز ہوتی ہے وہ شکر ہوتا ہے۔ یہ تو کمپلسری ہے نا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، آپ نے واجبات ادا کرنے ہیں، آپ نے یہ نماز فرائض نہیں، فرائض اور بھی ہیں، تو آپ فرائض ادا کرنے ہیں، واجبات ادا کرنے ہیں، سنتیں ادا کرنی ہیں، لیکن جب آپ نوافل ادا کریں گے نا تو پھر وہ شکر ہوتا ہے۔ شکر وہ ایڈیشنل چیز ہوتی ہے جو بتائی نہیں گئی اور بندہ بذات خود، آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، آپ کو وہ دوسرا بندہ کہہ تو نہیں رہا ہوتا کہ مجھے تحفہ دے دو، گفٹ دے دو، آپ کو گفٹ تو خود ہی آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں، تو اس میں آپ اپنی عزت بڑھاتے ہیں۔ یہ جو شکر ہوتا ہے یہ گفٹ ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا زیادہ وہ کچھ دینا اللہ کو جو اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن وہ آپ اللہ کے حضور پیش کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان کو یعنی کھانا مل جاتا ہے تو کھانے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ مل تو گیا نا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ ٹوائلٹ میں جب ان کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ گند ہم سے نکل گیا، اگر نہ نکلتا تو ہم اس کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، اس کے بھی 2 نفل ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔
بندہ باہر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے بندہ 2 نفل پڑھ کے جاتا ہے، یا اللہ خیر خوشی میں جاؤں اور تیری رحمت کے ساتھ جاؤں اور تیری حفاظت میں جاؤں، مشکلیں تکلیفیں نہ ہوں۔ پھر جب واپس آتا ہے پھر بھی شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا، 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کرتا ہے۔ وہ شکر ادا کرنا ایکسٹرا عبادت ہے، وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو پہلے جو اللہ نے بتائی ہے عبادت وہی نہیں ان کو سے ہوتی بندوں سے، اور باقی شکر ادا کرنا تو بعد کی بات ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ بندے اللہ کے حضور کہیں گے جن کو نعمتیں اللہ نے دیں اور انہوں نے شکر ادا نہ کیا، وہ کہیں گے کاش ہمیں نعمت دکھائی نہ گئی ہوتی۔ دینے کی تو بات اور ہے نا، ہم دیکھتے ہی نہ۔ پھر نعمتوں والے لوگ قیامت کے دن مصیبت زدوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ وہ کہیں گے کاش ہم بھی مصیبت میں ہوتے تو آج ہمیں اتنا ثواب ملا ہوتا۔ ہم نے نعمتیں لے کر تو دنیا کو تو وہ موج مستی کر لی، یہاں ہمیشہ کی زندگی میں تو ہمارا کخ نہ رہا، کام خراب ہو گیا سارا۔ نعمتوں والے جو ہیں وہ 5000 سال تک سورج کی دھوپ میں طویل حساب دیں گے، اور جو قناعت پسند ہیں، صابر ہیں، مصیبت والے ہیں، عرش کے سائے تلے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے جو مصیبت والا ہے، صبر کرنے والا ہے، قناعت پسند کرنے والا ہے، جو غریب ہے یا قناعت پسند ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ اس کو آپ کمینہ نہ سمجھو، اس کو کمی نہ سمجھو، اس کو چھوٹا نہ سمجھو، قدر کرو۔ وہ تم سے اچھا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اللہ نے، ان سے بہت اچھا ہے، قدر کرو اس کی۔ قیامت میں اس کو دیکھ کر آپ پچھتائیں گے کاش ہم اس سے بھی گرے ہوئے ہوتے، کیونکہ ان کے اجر و ثواب ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، اور آپ دھوپ میں اتنی سورج نیزے پہ ہوگا اور وہاں پہ حساب دے رہے ہوں گے۔ پھر یہ جتنا امیر زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ دنیا کی سختیوں، آفتوں اور فقر و فاقہ کو رب کی رضا سے برداشت کرنے والا شکر گزار قیامت کے دن آرام و سکون میں ہوگا، اور یہی کامیابی ہے۔ جو بندہ حسد سے بچ گیا، اللہ کا شکر گزار بن گیا، قناعت پسند ہو گیا، جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کیا، صبر کیا، آرام سے زندگی گزاری، اس کی دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں تو اس کا سکون ہی سکون ہے اور موج ہی موج ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو حسد ہے بہت نقصان دہ چیز ہے، اور یہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، یہ کہتا تھا ٹھیک ہے مجھے جنت سے نکالا نا، اب آپ کو بھی میں جنت سے نکال دوں گا، آدم علیہ السلام کو، میں اس کو بھی نہیں رہنے دوں گا وہاں۔ تو پھر اس نے کام دکھایا نا۔ تو یہ جو ہے نا شیطان جو ہے یہ حاسد ہے، اور حسد جو ہے یہ حسد کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آپ پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح کافر ہو جائیں۔ ان کا حسد یہی ہے کہ آپ کافر ہو جائیں، آپ اسلام ہی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں ودہ کثیرن، یہ بہت چاہتے ہیں، من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب والے جو ہیں یعنی یہود عیسائی، یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعدی، اس کے بعد، ایمانکم، کہ تمہارا ایمان، کفارن، کفر میں، یعنی تمہارے ایمان کو کفر میں بدل دیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر ہی بنا دیں۔ کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے، ان کے اندر حسد چھپا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو کافر بنا دیں، ایمان ہی ان کا لے لیں۔
آج کل یہی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، کوشش جاری ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنی غور کریں اپنے اوپر، اپنا لائف سٹائل دیکھیں کتنا اسلام آپ کے اندر ہے. اپنا دیکھیں، ننگے ہو کے آپ پھرتے ہیں، وہی کافروں جیسا لائف سٹائل ہے. تو اسلام کو تو آپ نے خیر باد ہی کہہ دیا ہے. آپ کے رسم و رواج دیکھیں تو وہی کافروں کی جھلک نظر آتی ہے. وہ اہل کتاب کون ہے؟ عیسائی یہودی، انہی کی ریفلیکشن ہے آپ کے اندر، وہی چیزیں نظر آتی ہیں. آپ اپنا چال چلن دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، آپ لائف سٹائل دیکھیں، آپ کو پورا نظر آئے گا ہم تو ادھر ہی چل رہے ہیں. اسلام تو گیا، صرف نام کا رہ گیا ہے. بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی کیسے ہیں، بس اس طرح سے. باقی کام تو سارے اس طرح کے ہیں. تو یہ تو کام تو ان کا آپ نے کر دیا ہے، کافی حد تک تو کام ہو گیا ہے. اب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں وہ جو بازار سے ملتی ہیں، اب اس کے اندر سے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں جو آتی ہیں، آپ لوگ بہت سارے لوگ، ہم جی اب وہ لیں گے چیز جو ہے نا، باہر سے آئی ہوئی چیز خریدیں گے، وہ ولایتی چیز ہوگی، اس کے اندر حرام ہوتا ہے زیادہ. ہمیشہ جو ہے نا ہم بھی ادھر چیزیں دیکھتے ہیں جو ہے اکثر چیزوں میں حرام ہوتا ہے. وہ حرام حلال کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی کوشش تھی کہ بھئی کسی طرح جو ہے نا مسلمانوں کا ایمان ان کے اندر سے نکالیں. کیسے نکالتے ہیں؟ ایمان نکالنے کا بہترین طریقہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا حرام کھلا دو تو ان کا ایمان باہر آ جائے گا. بس تو وہ انہوں نے کیا ہے. وہ اب جو بھی آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں نا، اگر آپ 7 اپ پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، آپ دوسری کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہے نا پروڈکٹ بہت سارے ہیں جو ان کے لیتے ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بھی ہیں، بہت کچھ ہے ادھر تو بہت ساری. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حرام کی چیز ملی ہوئی ہے. کسی میں الکوہل ہے، آپ دیکھیں یہاں پر ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ لیکوزائٹ جیسے تھا، اس میں وہ لکھا ہوا نہیں تھا، انگریڈینٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ الکوہل ہوتا ہے، یعنی شراب ہوتا ہے. تو وہ پھر جب اس کے وہ ہیڈ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ادھر اس پر مسلمانوں نے اس کی ریسرچ کی، اس کا انالائز کیا، اس کو پتہ کیا تو اس کے اندر 5% تھا. تو انہوں نے کہا یہ اس میں اتنا سارا، وہ کہتے ہیں اٹ از نیگلیجیبل ہے، تو بہت کم ہوتا ہے، اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا بیچ میں ڈال کے مسلمانوں کے تو کباڑا کر دیا نا، بیچ میں حرام ڈال کے ان کو ایمان تو باہر کر دیا. اب دیکھیں جو وہ پیے گا اس کے اندر حرام تو اثر کرے گا. اپنی گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں، پیٹرول کے اندر تھوڑا سا پانی ہو، جب وہ پانی اگنیشن پوائنٹ پر آئے گا تو گاڑی آپ کی ببلنگ کرے گی نا. تو اسی طرح آپ کے کھانے پینے میں اگر حرام تھوڑا سا بھی ہو، جب وہ انرجی توانائی میں بدلے گا تو اس توانائی سے آپ کوئی برا کام تو ضرور کریں گے. تو یہ کام ہے، جب آپ برا کام کریں گے گناہ ہو جائے گا اور پھر اس کی توبہ ہی نہیں ملے گی، کیونکہ حرام کا تھا وہ کھایا ہوا پیچھے. حلال تو اگر وہ پیچھے حلال کھایا ہوتا ہے، اگر حلال کھائے سے کوئی اگر غلطی گناہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. اگر پیچھے کھایا ہوا بھی آپ نے حرام ہے جس سے انرجی توانائی بنی ہے اور اس سے گناہ کیا ہے تو پھر توبہ بھی نہیں ملتی. اتنا گندا کام ہے یہ حرام کھانے والا. تو اس لیے اگلے یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہر چیزوں میں انگریڈینٹ ڈال دیے اور اب مسلمان ہیں کہ عیاشی سے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں ہے. اس لیے گھر گھر میں فتنہ فساد ہے اور کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ کیا کہتے ہیں خاوند ہے، بیوی ہے، آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہے، سب حالات خراب ہیں. یہی وجہ ہے. اور اس کے بعد دوسری بات دیکھیں، اللہ نے یہی بتایا نا، حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ جو کھول دیا، یہ اپنا یہ جو موبائل فون اور دوسرے یہ انٹرنیٹ اور یہ تماشے آ گئے. جا کر اسرائیل میں دیکھیں کہ ان کے بچے یہودیوں کے ہیں، ان انٹرنیٹ کوئی ان کو اجازت ہی نہیں ہے. وہ کوئی ان کے پاس موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اجازت نہیں ہے ان کو چلانے کی، وہ ان کے بچوں کے پاس نہیں ہے. ادھر بھی یہودی رہتے ہیں، ادھر اسٹیمفورڈ ہل کے پاس، ادھر ہمارے ہاں لندن میں ہم رہتے ہیں، یہ آگے ادھر رہتے ہیں. تو ان کے بچوں کے پاس اجازت ہی نہیں ہے، فون ہی نہیں ہوتے ان کے پاس. عورتوں کے پاس وہ کوئی قسمت والی ہوتی ہے لیتے ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. وہ جو ہے نا ان کا کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، تاکہ وہ ہمارا کلچر ہی خراب کرنا ہے اگلوں نے. تو اس لیے یہ فون جس گھر میں آ گیا، جس کے پاس آ گیا، وہ قسمت والا ہوتا ہے جس کے پاس وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے. ورنہ 99% تو لوگ سارے اس کو دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں، جو بے حیائی فحاشی اور اس کے کام ہے، بے حیائی گندے کام ہے. تو یہ سارا سوشل میڈیا اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے. تو یہ سب انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں، یہ سب وہی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا نا، یہ ودّا کثیرم من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. یہ اہل کتاب اپنے حسد کی وجہ سے
حسدم من اندی انفسہم، ان کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایمان لانے کے بعد کافر بنانے کا پورا پروگرام بنا چکے ہیں اور اس کی پوری جتن کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما تبینہ لہم الحق، جب حق واضح ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو ہے نا، اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آپ ان کی چیزوں کو تو استعمال نہ کرو۔ آپ یہ نہیں کہ ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے نا استعمال، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری استعمال کی چیزیں ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، خام خواہ وہ فون لیا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو فائدہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بس چسکا ہے، اور سارا سوشل میڈیا اور بے حیائی فحاشی کے لیے لیا ہوا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ مور دین 70% لوگوں کے پاس ایسے فون ہیں جن کا کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، بس وہ عیاشی ہے، فحاشی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کھانے پینے میں بھی حلال حرام کا خیال نہیں ہے، تو یہ ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے نا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو ہوگی نا۔ پھر یاد رکھیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ ام یحسدون، یہ جو ہے نا، ام کا مطلب یا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب والے، وہ یحسدون الناس، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسماعیل سے بھیجا، تو وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب تورات یا انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، خوبیاں، خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے ہائیڈ کر لیں یا ان کو بدل دیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، ہمارے قبیلوں میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی قریش میں سے کیوں آ گئے۔ یہ ہے، یعنی وہ حسد تھا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اللہ فرماتا ہے یہ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے، بنی اسرائیل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کے بھائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ہے تو جڑ تو ایک ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر خام خواہ ایسے حسد کر کے ان لوگوں نے دیکھیں کتنا بیڑا غرق کیا، مسلمانوں کے دشمن بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، کتنا لڑائی کی، کیا کچھ آپ دیکھیں تو صحیح، مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کتنی لڑائیاں ہوئیں اور کیا کچھ انہوں نے گول کھلائے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں تو اس وجہ سے یہ حسد جو تھا، حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان ہی نہ لے سکے، ایمان کی طرف ان کا حسد رکاوٹ بن گیا۔ حسد بہت غلط چیز ہے، اور اس کو اپنے اندر سے نکالیں اور کوشش کریں اللہ کی قربت اختیار کریں، اپنے دل کو صاف کریں، دل کے اندر سے حسد نکل جائے گا تب ایمان آئے گا۔ اگر ایمان بندے میں ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوگی، اگر بندے کے اندر حسد ہوگا تو ایمان اس سے باہر ہوگا، پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، دشمنی، کسی کے بارے میں نفرت، کسی کے بارے میں کوئی قسم کی غلط بدگمانی،
یہ سب کچھ نکال کے دل کو پاک صاف رکھیں تاکہ اللہ کی محبت اس میں آ جائے، کیونکہ اللہ تو کسی کو شریک کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے دل کی صفائی کریں، اس کے اندر سے یہ سارا گند نکالیں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔